आज से तकरीबन 322 साल पहले एक अल्लाह के वली ने फरमाया कि नूरपुर पोटोहार यानी मौजूदा इस्लामाबाद का ये खित्ता जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, एक दिन ना सिर्फ मुसलमानों का मरकज़ बल्कि एक आली शान चमकता दमकता शहर बन जाएगा। वो अल्लाह के वली थे हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह। और उनकी ये पेशन गोई सच साबित हुई। आज यहाँ इस्लामाबाद शहर बसा है जो कि खुद मुख्तार मुमलिकत पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। हम अभी इस्लामाबाद के आपारा मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पे हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, वालदा और बहन के मज़ार कायम हैं। आपके वालिद हजरत सैयद सखी महमूद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े वली कामिल माने जाते थे। हम यहाँ पे फातिहा पढ़ने आए हैं और यहाँ से फैज़ लेते हुए हम बरी इमाम सरकार की ज़ियारत पर निकलेंगे। तेरे जिहा मैनू और ना कोई, तेरे जिहा मैनू और ना कोई। आपका ख़ानदानी नाम शाह अब्दुल लतीफ़ है, जबकि आप अवामुन्नास में इमाम बरी सरकार यानी खुशकी के इमाम के नाम से जाने जाते हैं। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हो से जा मिलता है। आपकी विलादत 1026 हिजरी यानी 1617 ईस्वी को मौजू करसाल तहसील चकवाल ज़िला जेलम में हुई। इब्तिदाई तालीम और तरबियत वालिद गिरामी के ज़ेर साया हासिल की। मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए आपको गौर गश्ती ज़िला कैमुलपुर भेजा गया, जो उस ज़माने में इल्म का मरकज़ था। वहाँ आपने तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक और रियाजी वग़ैरह की मुकम्मल तालीम हासिल की। उसके बाद इल्म तिब भी सीखा। ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद आप कश्मीर, बदख्शां, मशहद, नजफ़ अशरफ, करबला मुअल्ला, बगदाद, बुखारा, मिस्र और दमिश्क की सैर और सयाहत करते रहे। फिर वहाँ से मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए और हज बैतुल्लाह की सादत हासिल की। हज़रत इमामुल फ़ुक़रा हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बरी इमाम सरकार के लक़ब से याद किया जाता है। बरी इमाम आपको इस वजह से कहा जाता है कि आप इस पूरे इलाके में खुशकी में जितने भी औलियाए किराम हैं, अल्लाह ने आपको उनका इस खुशकी के खित्ते का इमाम बना दिया है। और दूसरी रवायत के मुताबिक आपके पीर मुर्शिद ने आपको ये लक़ब अता फ़रमाया था कि अल्लाह ने आपको बरी इमाम इस वजह से बनाया है कि आपके दर दौलत पर आने वाले जो लोग मुसीबतों के मारे मुश्किलात में घिरे हुए, मसाइब और आलाम में घिरे हुए जितने भी लोग हैं, आपकी बरकत और दुआ की वजह से अल्लाह उनको हर मुश्किल से बरी कर देगा। आपका रुझान बाकी बच्चों से हट के खेल कूद से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत और ज़ुहद व तक़वा की तरफ था। बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को बचपन ही से अल्लाह ताला की ज़िक्र और आखिरत की फ़िक्र का बहुत शौक़ था। आपने अपने अवाइल उम्री में अयाम तफूलियत में ही आपने अल्लाह ताला की याद की तरफ रुजू किया और कसरत से आप याद इलाही में मसरूफ़ और मगन रहते थे। बचपन में ही आपका एक ऐसा वाक़या है कि आप याद इलाही में इस कदर मसरूफ़ हुए, ज़िक्र इलाही में आपको इस कदर लज्जत आ गई कि आप दुनिया व माफ़िया से बेखबर हो गए। यहाँ तक कि करीब जहाँ जो किसान के खेत थे वहाँ की फसल उसकी ले ला रही थी, आपके मवेशियों ने उसके फसल को चर के तबाह कर दिया। वो
کسان جو تھا وہ آپ کے والد گرامی کے پاس آپ کی شکایت لے کر حاضر ہوا، وہ غصے سے حضرت امام الفقراء حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ پلانے کے لیے، جو والد گرامی کا ایک منصب ہوتا ہے، وہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر بیٹھے ہوئے وہ دیکھو کسان میرے پاس شکایت لے کے آیا ہے کہ تمہارے مویشیوں نے اس کی ساری فصل کو تباہ کر دیا ہے۔ بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مویشی اس کی فصل کو تباہ کر دیں، آپ چل کر دیکھ لیں۔ انہوں نے بری امام سرکار کو بھی ساتھ لیا اور شکایت کرنے والے کسان کو بھی ساتھ لیا۔ جہاں اس نے کہا تھا وہ فصل پہ جا کر بری امام سرکار کے والد گرامی نے دیکھا کہ جس فصل کو مویشی تباہ کر گئے تھے چر کے، تو وہ فصل اپنے آب و تاب کے ساتھ اسی طریقے سے لے لہا رہی تھی۔ تو بری امام سرکار کے بچپن میں یہ کرامت ظاہر ہونے کی وجہ سے اہل علاقہ آپ کے معتقد ہو گئے۔ دانش مندوں سنو تمامی، عرض فقیر کرندہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت حیات المیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور مجاہدات کے بعد خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ حضرت شاہ لطیف المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے عظیم اور مشہور اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے۔ آپ کی زندگی میں زہد و تقوی اور جذب کی کیفیت بہت نمایاں ہے۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کا چرچا عام ہے۔ حالت جذب میں جانے سے پہلے آپ چور پور میں آ کے بسے، جو کہ آپ کی برکت کی وجہ سے نور پور شاہاں کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ آپ ایک باعمل عالم تھے جن پہ حقیقت اور طریقت روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ آپ نے یہاں پر آ کے رشد و ہدایت کے لیے درس کا ایک بہترین سلسلہ شروع کیا، جس کے ذریعے دین اسلام اور انسانیت کا پیغام آپ پھیلاتے رہے۔ آپ کی علم اور روحانیت کی شہرت سن کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے اور آپ کے درس سے مستفید ہوتے تھے۔ لیکن آپ کی دلچسپی اور دھیان خاص طور پہ نوجوانوں کی طرف تھی، اور ان کی سوچ اور تخیل کی رہنمائی سے آپ کو خاص انٹرسٹ تھا۔ روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے۔ صوفیاء کا جیسے طریقہ کار ہے کہ چونکہ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے کردار سے اہل اللہ کا یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے، وہ لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں۔ وہ نفرتوں کا راستہ نہیں اپناتے، وہ محبتوں کے طریقے پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسانی کا سبب کرتا ہے۔ وہ نفرتوں سے تبلیغ نہیں کرتے، وہ محبتوں سے کے پیار اور محبت کے پھول کھلا کر لوگوں کو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کا طریقہ کار بھی صوفیاء کے طرز عمل پر محبت کا راستہ تھا۔ پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے تبلیغ کر کے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف اور آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کیا۔ خوشی نہ کریے سجنا۔ آپ نے جہاں لوگوں کو اخلاقی، سماجی اور اسلامی تربیت دی، وہاں پہ روحانیت اور تصوف کے بھی جام پلائے۔ آپ ایک انقلابی ہستی تھے۔ آپ کے نادر روزگار درسگاہ سے انسانیت کے پیغام کو ترجیح ملی۔ آپ نے اسلام کی حقیقی خدمت کی اور خدا کی رضا حاصل کی۔ اے حسن حقیقی نور ازل تنو واجب۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت آپ درس قرآن دے رہے تھے، لیکن آپ نے اپنا درس جاری رکھا۔ وہ کھڑے ہو کر سنتا رہا۔ اس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ آیات پڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تمہارے اولی الامر ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہم اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مستغرق ہیں۔ ہمیں اولی الامر کی فرصت ہی نہیں ہے۔ بادشاہ آپ کی خودداری اور دینداری سے متاثر ہوا۔ آپ نے اسے پورے ہندوستان کے بادشاہ بننے کی خوشخبری دی اور ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا اور مخلوق خدا پر ظلم نہ کرنا، رزق کے حلال کھانا، حرام سے بچنا۔ آخر میں جب وہ نذرانہ دینے لگا تو آپ نے فرمایا، ہمیں ان سکوں کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں بھوکے بہت ہیں، ان کو دے دینا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف اور اولیاء جن کی زندگی کا ایک ایک باب روشن ہے۔ 10 سال پہلے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ڈائگنوز ہوا تو پتہ لگا کہ برین ٹیومر ہے۔ بری سرکار وہ جو اوپر جو چلا گا تو میں وہاں گئی، میرا جو کک تھا اس نے کہا میم آپ کا ٹیومر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ اوپر آ جائیں۔ میں نے پھر وہاں شاہ منظور صاحب جو وہاں کے گدی نشین تھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ یو ول ڈو سم تھنگ ویری بگ۔ تو میں نے کہا میں اصل میں یہاں اسکول کھولنا چاہتی ہوں۔ بچوں سے پوچھا تو بچے کہتے ہیں میڈم ہمارے لیے کوئی اسکول نہیں کھولتا۔ تو میں نے پہاڑ میں ایک کمرہ 2000 روپے کا رینٹ لے کر 3-4 بچوں کو اکٹھا کیا اور وہ کھولا۔ ایک ہفتے میں اسی ہفتے میں ایک ہولسٹک کریکولم فار دی چلڈرن۔ اور یہ بات کاؤنسلنگ 10 سال پہلے کی؟ جی 10 سال پہلے، 2008 میں نے یہ شروع کیا تھا اور اب 10 سال ہو گئے۔ اور آج کتنے؟ 925 بچے۔ ہمارے خطے میں برگد کے درخت کی ایک خاص جگہ ہے۔ برگد کو بوڑ بھی کہا جاتا ہے، بڑ کا درخت بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارا جو ایک خاص رشتہ ہے یہ بہت پرانا ہے۔ ذات قدیم کہوں تنو حادث خلق جہان کہوں، تنو مطلق محض وجود کہوں، تنو المیاں آیان کہوں، ارواح نفوس عقول کہوں۔ یہ جو ہمارے پیچھے برگد کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی تقریباً 300 سال پرانا ہے۔ اس کے نیچے امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور آج تک یہ یہاں پہ قائم ہے، اور آج بھی لوگ آتے ہیں اور اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس مزار میں ریکنسٹرکشن کی گئی تو خاص احتیاط کے ساتھ اس برگد کے درخت کو اپنی جگہ پہ محفوظ رکھا گیا۔ حیوان کہوں انسان کہوں، تنو مسجد مندر دیر کہوں، تنو پوتھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اسلام آباد میں ایک مشہور زیارت گاہ بن چکا ہے، جہاں پہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو یاد فرماتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ اس جگہ پر ہر لمحے لنگر کا اہتمام جاری رہتا ہے اور سینکڑوں بھوکے یتیموں بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس جگہ پہ آپ کی ذات کے توسط سے فیض ابھی تک جاری ہے۔ روشنائی جاوے وچ زمین